आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के एक ग्रुप को किया कौमी यूथ फेस्टिवल के लिए दिल्ली रवाना। जम्मू कश्मीर असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के लिए कल से सलाहियत साजी के 3 रोजा प्रोग्राम का होगा आगाज। श्रीनगर में पुलिस ने 8 किलोग्राम हेरोइन के साथ 2 स्मगलरों को किया गिरफ्तार। और वजीर खारजा ने भुवनेश्वर में यूथ प्रवासी दिवस कन्वेंशन का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान अपनी तकदीर खुद लिखकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को शक्ल देने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने जम्मू से आज नौजवानों के एक 55 रुकनी ग्रुप को नई दिल्ली में मुनक़द होने वाले 2025 के कौमी यूथ फेस्टिवल में शिरकत की गरज से रवाना किया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान फेस्टिवल में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेंगे। मनोज सिन्हा ने इन नौजवानों से कहा कि वो अपनी अपनी पसंद के शोबे में सलाहियतों का मुजाहिरा करके इस खसूसी मौके का फायदा उठाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों से ये ताकीद भी की कि वो कौमी तामीर में अपना किरदार अदा करने के लिए रास्ते तलाश करें। उन्होंने कहा कि कौमी सकाफती नक्शे में जम्मू कश्मीर एक अहम मकाम पर है और ये यूथ फेस्टिवल हमारी मालामाल सकाफती मीरास को मशहूर करने का एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आज राजभवन जम्मू में कई वफूद और शख्सियात ने मुलाकात करके उनसे अलग अलग नौयत के मामलात पर तबादले ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात करने वालों में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक वफ्द, जिला तरक्याती काउंसिल बडगाम के चेयरमैन नजीर अहमद खान और साबिक वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर आजाद शत्रु सिंह भी शामिल हैं। वजीर अजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक फाल और शमूलियाती इख्तियारी निजाम कायम करने की जरूरत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में नीति आयोग के दफ्तर में अटल इनोवेशन मिशन की आला सतह की मीटिंग में वजीर मौसूफ ने स्टार्टअप्स के दायमी इस्तेकाम के लिए इंडस्ट्री लिंकेज की वकालत की। अटल इनोवेशन मिशन के पहले मरहले के इकदामात की सताइश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन कामयाबियों का सेहरा 2014 के बाद वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुतारिफ की गई पॉलिसियों को दिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने साइंस के शोबे में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली 9 मुंतखबा अरकान के लिए सलाहियत साजी के 3 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। कल यानी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाला ये तरबियती प्रोग्राम असेंबली कॉम्प्लेक्स जम्मू के मरकजी हॉल में मुनक़द होगा। यह प्रोग्राम लोकसभा सेक्रेटरीट के प्राइड यानी पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज के बाहमी इश्तराक से मुनक़द किया जा रहा है, जिसका मकसद अवामी मामलात की चाराजोई के लिए अरकान की सलाहियत साजी करना है। 3 रोजा प्रोग्राम में लोकसभा और राज्यसभा के माहिरीन और सीनियर अरकान पार्लियामान की शिरकत मुतवक्के है। गौरतलब है कि इस बार जम्मू कश्मीर की 90 रुकनी असेंबली में 88 में से 51 पहली बार के MLAs हैं। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने इस तरबियती प्रोग्राम के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मुल्की सतह पर मनुशियात की लानत का खात्मा करने के लिए ठोस और संजीदा कार्रवाइयां जारी हैं। उम्मीद है कि ये कोशिशें मुल्क को नशे से पाक करने में बारावर साबित होंगी। इस सिलसिले में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये पैगाम। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है। नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। से नो टू ड्रग्स। इधर जम्मू कश्मीर में भी मनशियात की लानत से निपटने के लिए अनथक कोशिशें की जा रही हैं। मनशियात मुखालिफ मुहिम के हक में राय आमा हमवार करने के लिए जब हमने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी से बात की तो उन्होंने कहा,
ہم ان ڈرگ ایڈکٹس کو اپنی نفرت کا شکار بناتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مرض کو ایک مرض ہی سمجھیں تاکہ ہم اپنے دلوں میں ان کے لیے ایک رحم پیدا کریں، تاکہ ہم ڈرگ ایڈکشن کو نفرت کا نشانہ بنائیں، نہ کہ ڈرگ ایڈکٹ کو۔ اور لانگ ٹرم اسٹریٹجی یعنی طویل المدت اسٹریٹجی میں ایک پریونٹیو اسٹریٹجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو بھی ڈرگ پیڈلرز ہیں، جو بھی ڈرگ مینوفیکچررز ہیں، ان کے لیے ایسے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے جو دیکھ کر دوسرا کوئی ان کی طرف راغب نہ ہو سکے۔ ادھر سری نگر پولیس نے منشیات سے جڑے ایک ریکٹ کو تشدد بام کر کے برتھنا کراسنگ پر ایک گاڑی سے 8 کلو گرام ہیروئن برآمد کر لیا ہے۔ پولیس کی اس کارروائی کے دوران کپواڑہ ضلع سے تعلق رکھنے والے 2 اسمگلروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی سری نگر امتیاز حسین نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ کے اس واقعے کے تار سرحد پار سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو ڈرگز ہے یہ پاکستان سے آئے ہیں، اور ایک نیٹ ورک جو ہے ڈرگ ٹریفکنگ کا جو پاکستان سے یہاں تک اس میں انوالو تھا، اس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اور میں ایشور کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ سارے لوگوں کو کہ جموں کشمیر پولیس جو ہے وہ کمر بستہ ہے۔ دریاسنا بارامولہ پولیس نے بھی 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے منشیات برآمد کر لی ہیں۔ گرفتار کیے گئے منشیات فروشوں کے نام سرفراز احمد ڈار ساکن کرالہار بارامولہ، میراج الدین شیخ ساکن ددرن اور جہانگیر احمد شاہ ساکن تکیے واگورہ بتائے گئے ہیں۔ تینوں افراد کے خلاف قانون کے تحت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت ایک جدید شمولیاتی اور ترقی پذیر معاشرے کی تشکیل کے لیے دیرینہ چیلنجوں سے نمٹنے کے راستے پر گامزن ہے۔ آج بھوونیشور میں منعقدہ یوتھ پرواسی دیوس کنوکیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت نے ابھی امرت کال میں وکست بھارت کی طرف اپنا سفر شروع کیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ تیزی کے ساتھ جاری تبدیلیوں کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم بیرون ملک مقیم بھارتیوں کو مسلسل اپنے ساتھ جوڑنے کی کوششوں کو جاری رکھیں۔ 3 روزہ پروگرام کے دوسرے دن کل وزیر اعظم نریندر مودی اور 10 جنوری کو اختتامی تقریب پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو بھی خطاب کریں گی۔ شمالی ریلوے کے ریل سلامتی کمشنر دنیش چند دیشوال نے آج دوسری روز بھی ادھمپور سری نگر بارامولہ ریل پروجیکٹ کے کٹرا ریاسی سیکشن کا باریک بین معائنہ کیا۔ آج کٹرا ریاسی سیکشن پر ریل کی رفتار کا ایک ٹیسٹ کیا گیا، جس دوران پٹری پر سلامتی، استحکام اور اس کی تیاری کی حالت جیسے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر موصوف نے کہا کہ پروجیکٹ کو کمیشن کرنے سے پہلے اس طرح کے تجربات جاری رکھے جائیں گے۔ ہمارے ریاسی کے نمائندے دیویندر ٹھاکر سے بات کرتے ہوئے دنیش چند دیشوال نے کہا، ٹرائل رن بہت ہی سفل رہا ہے، اور دونوں ڈائریکشن میں ادھر سے جو رائزنگ گریڈ پہ ٹرائل کیا گیا تھا 180 کے گریڈ پہ 110 کے MPH کا اسپیڈ ٹرائل بہت ہی سنتوش پرد طریقے سے پورن کر لیا گیا ہے، اور دوسری طرف سے بنیہال سے کٹرا کی ڈائریکشن میں جو فالنگ گریڈ ہے اس کے اوپر بھی ٹرائل کر کے جو ہمارے پریچالن کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ ساری اس میں جانچی پرکھی گئی ہے، اور ٹرائل پوری طرح سے سفل رہا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ خبروں کے تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے آفیشیل ایکس ہینڈل @radionews_SGR کو فالو کریں۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ سعید فخر الدین حامد نے آج ضلع کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا۔ اس اسکیم کے تحت دیہی علاقوں میں تمام مستحقین کے لیے گھر کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ اسکیم کو لانچ کرنے کی تقریب میں ضلع سطح کے کئی سینئر افسر بھی موجود تھے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے سروے ٹیموں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی مستحق اندراج کے بغیر نہ رہے۔ اس موقع پر اسکیم سے استفادہ کرنے کے لیے آن لائن رجسٹریشن پورٹل کا ایک لائیو ڈیمانسٹریشن بھی دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر سری نگر بلال محی الدین بٹ نے آج انتظامیہ کے افسران کی ایک میٹنگ میں یوم جمہوریہ کی تقریب کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ریپبلک ڈے کی جو سیلیبریشنز ہیں
اس میں جو تیاریاں ہوتی ہے ملٹی ڈپارٹمنٹل اور وینیو کی تیاریاں ہیں، جو سارے اقدام ہمیں لینے پڑتے ہیں، تو ان کو انشور کیا جاتا ہے کہ وہ ہم وہ لے لیں۔ ہم نے آج ایک ریویو رکھا تھا، اس کا ہم آج جو وہاں سے ڈائریکشنز آئی تھی ریسپیکٹ ٹو 26 جنوری سیلیبریشن، اور ساری تیاریاں ہم نے اسٹارٹ کر لی ہے۔ وی آر فلی گیئرڈ اپ ٹو سیلیبریٹ 26 ریپبلک ڈے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ان کی جموں رہائش گاہ پر آج متعدد عوامی وفود اور انفرادی سطح پر کئی افراد اور شخصیات نے ملاقات کی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے ملاقی ہونے والے وفود اور افراد کے مسائل بغور سننے کے بعد متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں عوامی مسائل حل کرنے کی تلقین کی۔ بی جے پی کے سنگٹھن پرو کے تحت پارٹی نے آج 190 نئے منڈل صدور کے انتخاب کا چناو عمل مکمل کیا۔ پارٹی کے پردیش صدر ست شرما نے منڈل صدور کے انتخابات ایک خوشگوار ماحول میں کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر ریٹرننگ افسروں اور معاون ریٹرننگ افسروں کی پوری ٹیم کی سراہنا کی ہے۔ اس دوران پارٹی کے تنظیمی امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ نئے منڈل صدور پارٹی کے نظریے اور مشن کو آگے لے جاتے ہوئے سماجی خدمت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ سری نگر میں پریس انفارمیشن بیورو کے جوائنٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر تعینات سینئر انڈین انفارمیشن سروس افسر قاضی محمد سلمان کو ترقی دے کر PIB سری نگر کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اطلاعات و نشریات کی مرکزی وزارت نے باضابطہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ قاضی محمد سلمان کے پاس دوردرشن کیندر سری نگر کے شعبۂ خبر کے سربراہ کا اضافی چارج بھی رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ قاضی محمد سلمان کو اطلاعات و نشریات کے شعبے میں کافی تجربہ حاصل ہے۔ جموں کشمیر کی اقتصادیات پر اثر انداز ہونے والے اہم مسائل کے حل کے لیے تجاویز حاصل کرنے کی غرض سے صنعت سے متعلق پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے حال ہی میں سری نگر کا دورہ کیا۔ تروچی شیوا کی قیادت میں اس 31 رکنی کمیٹی نے انتہائی چھوٹی اور اوسط درجے کی صنعتوں یعنی MSME سیکٹر، امپلائمنٹ، دستکاری اور بینکنگ اداروں سمیت تمام متعلقین سے میٹنگز کی۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی قائمہ کمیٹی کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس حوالے سے جب ہم نے KCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ عاشق حسین شنگلو سے بات کی تو انہوں نے کہا، سب سے امپورٹنٹ ایشو ہمارا تھا ہینڈی کرافٹ سیکٹر میں پشمینی شال میں جو یہ پرپوز کر رہے ہیں GST کونسل میں 12 سے 28% GST، وہ کافی سیریس ایشو ہے۔ اس کے بعد ہم نے NCSS رجسٹریشن کا ہمارا یہاں پہ آج کل جو ہمارے 300 اپلیکیشن انڈسٹری کے پاس پڑی ہوئی ہیں، جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو DPIIT کی جو گائیڈ لائنز ہیں اسی حساب سے ان کو ڈسپوز آف کیا جائے۔ فردر ہم نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ جو گورنمنٹ نے ہی 75,000 کروڑ کا جو NCSS فنڈنگ فردر انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، اس میں 25% ریزرویشن رکھنی چاہیے فار لوکل انٹرپرینرز۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا ملٹیپل انڈسٹریل پالیسیز ہیں، اس میں ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ ایک نیو پالیسی بنائی جائے جس MSMEs کے لیے ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ جو گورنمنٹ نے 356 آئٹمز انہوں نے فکس کیا ہے فار MSMEs، اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ان کو ایک سپورٹ ملنا چاہیے۔ جو بھی گورنمنٹ جو بھی ٹینڈر پروسیس ہے اس میں ان کو ایک 356 آئٹمز کو ان کو سپورٹ ملنا چاہیے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر سفر کرنے والے مسافروں کو راحت پہنچانے کے ایک قدم کے طور بانہال قصبے میں نیشنل ہائی وے پر 2.35 کلومیٹر لمبے بائی پاس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے یہ پروجیکٹ زائد از 224 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیا ہے۔ 5 جنوری کو اسی مقام پر پہلا فلائی اوور بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:37 پر اور غروب آفتاب شام 5:39 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر
کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.